बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है खालिक कायनात के बाबरकत नाम से, जो इंसानी शऊर को बेदार करने के लिए रात की तारीकी के बाद दिन का उजाला कर देता है। और दरूद व सलाम मुहस्सिन कायनात हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तवस्सुल से दुनिया में इल्म की खैरात बढ़ती है। नाज़रीन व सामीन, आपको यूट्यूब चैनल बेदारी शऊर पर मोहम्मद सिद्दीक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ और अपनी इस पहली वीडियो का आगाज़ रब्बे ज़ुल जलाल, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, उसकी हम्दो सना के साथ करना चाहता हूँ कि तमाम हम्द उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द उस खालिक़े अज़ल के लिए, सकून झील को जो देता है कमल के लिए, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम। फरिश्तों ने भी जिसके नाम संभल के लिए, और बिगड़ी बन जाती है जब फजले खुदा होता है, बिगड़ी बन जाती है जब फजले खुदा होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, और बिगड़ी बन जाती है जब फजले खुदा होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, और कश्तियाँ सबकी किनारे पे लग जाती हैं। न खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। वेलकम टू माई ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल बेदारी शऊर। Today is my first introduction video on my YouTube channel, and I hope that you are all fine. Today I am here to introduce myself and my YouTube channel Bedariye Shaur. I hope you support me and like, subscribe and share my YouTube channel Bedariye Shaur. I teach you different things. If you want to learn something, subscribe my YouTube channel Bedariye Shaur. नाज़रीन व सामीन, मैं अपने इस YouTube चैनल बेदारी शऊर की इस पहली वीडियो में अपना और अपने चैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। तो दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर वतने अजीज पाकिस्तान की ख़ास अहमियत है, और पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा पंजाब है। तो पंजाब की धरती पर एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी वजह से पूरी वर्ल्ड में मशहूर व मारूफ है। तो बंदा नाचीज़ भी बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की नगरी से बिलोंग करता है, और ये मेरे लिए बाइसे सआदत है और खुशबख्ती की बात है। हज़रात जी वक़ार, आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, ये सब उस वहदहू ला शरीक का फजल और करम है। हाज़ा मिन फजल रब्बी। और अपनी इस पहली तारीफ़ी नशिस्त में रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना के बाद हुजूर ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد میں اپنے تمام دوستوں اور اساتذہ کرام، جن میں بالخصوص ڈاکٹر محمد اصغر جاوید الازہری صاحب، HOD عربک اینڈ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور کیمپس پاک پتن شریف، اور سر قاسم علی شاہ صاحب، عظیم موٹیویشنل اسپیکر اور فاؤنڈر آف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن لاہور، اور ان عظیم ہستیوں کے ساتھ پنجاب ایلیٹ فورس کے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جن کا خلوص قدم با قدم میرے ساتھ ہے۔ فجزاہ اللہ خیر الجزا۔ ناظرین و سامعین، میں اپنے یوٹیوب چینل بیداری شعور کی اس فرسٹ انٹروڈکشن ویڈیو میں آپ احباب کو اپنے چینل کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں جس طرح کے حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں اور جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے، اور اس وقت ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، یہ سب باتیں مجھ سے زیادہ آپ احباب جانتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس موجودہ حالات میں جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس پر ہم برائے نام عمل کر رہے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، ہم نے دنیا داری کو اتنا زیادہ اڈاپٹ کر لیا اور دین کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت، مال اور جان کی قربانی دینا پڑے، اس چیز کی قدر ہوتی ہے، اور جو چیز کسی بھی قسم کی جانی یا مالی قربانی دیے بغیر حاصل ہو جائے، ہمیں مل جائے، تو ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ دین ہمیں فری میں مل گیا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شہادت دے دی کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ دین کمپلیٹ کر لیا ہے ہم نے۔ میرے بھائیوں، دین کی قدر ان جنہوں نے کربلا کی سرزمین میں اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں یہ دین دیا ہے، انہیں آج بھی قدر ہے اس دین کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اسی ایک بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ رب کائنات نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور
ان 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل، اشرف اور سب سے اعلیٰ جو مخلوق پیدا فرمائی وہ حضرت انسان ہے۔ تو رب کائنات نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنا دیا، اور اس کے بعد دوسرا احسان اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور امت مسلمہ کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہلواتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، حضور کا امتی کہلواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا خدا کا بندہ ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ حضور کا امتی تو کہلواتے ہیں، لیکن امتی ہونے کے جو تقاضے ہیں کیا وہ بھی ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ آج ایک ایسا کٹھن وقت آ چکا ہے کہ اگر کوئی اسلامی تہوار آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس تہوار کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے عین مطابق اڈاپٹ کریں اور اس تہوار کو منائیں، ہم نے فقط موبائل پہ دوستوں کو میسج سینڈ کرنے کے لیے رکھ لیا، اور صرف میسج بھیج کر لوگوں سے معذرت کرنا شروع کر دی کہ بھائی مجھ سے آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں معاف فرما دیں۔ دیکھیں، معافی مانگنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس حساب سے کسی آدمی نے گناہ کیا ہے اس حساب سے معافی مانگی جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد جو توبہ ہے، توبہ کا مفہوم اور صحیح جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ پہ عمل نہ کیا جائے، اس گناہ کو توبہ کے بعد دوبارہ رپیٹ نہ کیا جائے۔ اور اگر ہم نے سال کے بعد ایک دن توبہ کر لی اور سارا سال پھر وہی گناہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ توبہ حقیقت میں نہیں کر رہے۔ خیر، یہ ضمناً باتیں تھیں جو میں نے آج کے اس دور کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آج کل تو حالات یہ چل رہے ہیں کہ اگر آپ فیس بک کو دیکھیں یا واٹس ایپ گروپس کو دیکھیں، الا ماشاء اللہ جو چند ایک اچھے ہیں، اچھی پوسٹیں کرتے ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا، بلکہ ایسے بھی کچھ گروپس ہیں، کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو فیس بک پر جیسے یا واٹس ایپ پر یا کسی بھی ٹویٹر پر کسی بھی طریقے سے ان کے پاس ان کے موبائل میں کوئی بھی میسج آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو چیک کریں، اس میسج پہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اس کا حوالہ دیکھیں اور پھر اس کو دین اور دنیا دونوں کے حساب سے چیک کریں کہ اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو پھر اس کو آگے سینڈ کریں۔ ہم نے کیا بنا رکھا ہے کام کہ جیسے کسی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہم نے ویسے ہی آگے شیئر ٹو آل اینڈ سینڈ ٹو آل یہ کر دیا۔ بہت سی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو حوالے کے بغیر ہوتی ہیں، اور بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں بھی شیئر ہوتی ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا
کہ اس موبائل کو ٹھیک طریقے کے ساتھ استعمال کریں، اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے اگر کسی کو میسج جائے تو پیار اور محبت کا میسج جائے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے کا تعلق جائے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو دور کرنے کے کام پہ لگے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ یہ جو چینل ہے، یہ جو یوٹیوب پر میں نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو مقصد ہے وہ میں ایک مثال دے کر آپ احباب کو سمجھانا چاہوں گا۔ مثال یہ ہے کہ کسی راستے پر رات کی تاریکی میں ایک دیا جل رہا تھا، تو ایک گزرنے والے شخص نے اس دیے سے پوچھا، یہ جو مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ فرضی ایک کہاوت ہے، لیکن ہے سب کا آموز، اور میری اس بات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے آپ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی گزرنے والے نے اس دیے سے پوچھا کہ تو رات کی تاریکی میں جل رہا ہے، اپنے آپ کو جلا رہا ہے، اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، کیا تیرے یہاں جلنے سے رات کی تاریکی چھٹ جائے گی، یا کیا تیرے یہاں جلنے سے پوری دنیا کا جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس دیے نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرے یہاں جلنے سے پوری دنیا کا جو اندھیرا ہے وہ روشنی میں تبدیل نہیں ہوگا، اور نہ ہی میرے یہاں جلنے سے جو رات ہے وہ فوری ختم ہو کر دن کا اجالا ہو جائے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، پھر تو کیوں اپنے آپ کو جلا رہا ہے؟ تو اس دیے نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ضرور ہے کہ میں جل رہا ہوں، میرا تیل ختم ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ساری دنیا سے رات کی تاریکی کو ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے جلنے سے کسی راہ گزر کو منزل کا راستہ مل جائے گا، ایک نشاندہی تو ہو جائے گی نا کہ اس طرف سے راستہ منزل کی طرف جاتا ہے۔ میں کسی کو منزل پہ تو پہنچا نہیں سکتا، لیکن منزل کی طرف جو جانے والا راستہ ہے وہ میں ضرور بتا سکتا ہوں، اس لیے میں اپنے حصے کی شمع کو روشن کر رہا ہوں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اسی بات کی ترجمانی حکیم الامت، شاعر مشرق، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اسی بات کو اپنے الفاظ میں یوں فرمایا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میری اس ہلکی سی کاوش سے لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کیا جائے، اور معاشرے کے اندر شعور اس طریقے سے بیدار کیا جائے کہ ہر فرد کو زندگی کے ہر موڑ پر شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت تو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے اندر کا جو شعور ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ احباب میرے اس چینل کو
سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس پر آپ کلک کر دیں تاکہ آپ احباب کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس معاشرے میں جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے میں ان چیزوں کو ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ آپ احباب کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ جو ہمارا مذہب ہے اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں دین بھی ہے، اس مذہب میں دین، اسلام اور دنیا دونوں چیزیں کمبائنڈ ہیں، اور اگر ڈیپلی ان دونوں چیزوں پر غور کیا جائے تو جو عبادات ہیں وہ تقریباً 10% کے قریب بنتی ہیں، جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر اذکار وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ملا لی جائیں تو بنتی ہیں 10%، اور بقیہ جتنا بھی دین ہے وہ سارے کا سارا معاملات کا دین ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن عطا فرما دیے ہیں۔ میری جتنی بھی باتیں ہوا کریں گی انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق ہوں گی، باقی بات کرنے کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو معاملات ہیں 90% دین کا حصہ ہیں، ہم ان کو ٹچ کریں گے۔ باقی جو عبادات ہیں وہ آپ احباب مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اور اس حوالے سے علماء کرام وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ احباب علماء کو ضرور سنیں، اور ساتھ قرآن حکیم کو آپ باترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کی اسٹڈی کریں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، تو ہمیں عبادات کی خبر ہوگی۔ اور جو معاملات ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے خود فرمایا ہے کہ جو حقوق اللہ ہے، اگر تو میں چاہوں گا تو حقوق اللہ کی آپ احباب کو معافی دے دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس میں اگر کوئی غلطی کی تو جب تک وہ مطلوبہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ پاک بھی بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ آج سے انسانیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ایسا ہم نے اپنا کردار بنانا ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بندے تو ٹھیک ہیں، سبھی اللہ کے ہی ہیں، اور اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، بندے تو ہیں اللہ کے، لیکن ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے ذریعے ہم نے اس زندگی کو اس نہج پہ ڈھالنا ہے جس پر ہمارا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ایک کامل نمونہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آج کے اس مادیت پرستی کے دور میں بھی ایک بار پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ آج کے اس دور میں بھی اللہ کے بندے موجود ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں آپ احباب سے یہ امید کروں گا کہ تربیت، اویئرنیس اور آگاہی کے اس چینل کو خصوصی ٹائم دیں۔ ہم نے انشاءاللہ یہ جو تربیت ہوگی، یہ جو قرآن و حدیث کے احکامات ہوں گے، ذات خدا اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، ان کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، ان پر تحقیق کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ ایک ایسے طریقے پر گزارنا ہے جس طریقے پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد میرے پاس آؤ گے تو تم کامیاب ہوگے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ انہی احکامات کو آپ تک ڈلیور کیا جائے۔ تو یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ احباب کو ملیں گی دیکھنے اور سننے کو۔ اس میں آپ کو دینی اور دنیاوی ہر قسم کی تحقیقی، تربیتی، علمی، عملی، تاریخی، ادبی، اسلامی شاعری، چونکہ بندہ ناچیز کو کمپیئرنگ کا بھی شوق ہے تو آپ احباب کے سامنے اسلامی شاعری بھی رکھی جائے گی، اور اخلاقی، سماجی اور فلاحی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ احباب کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اور بیداری شعور کے حوالے سے انہی اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چینل ہم نے بنایا ہے۔ اس میں میرا کام صرف یہ ہوگا کہ بندہ ناچیز اللہ پاک نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق آپ کو ڈیلیور کرتا رہوں، اس نالج کو خود بھی عمل کروں اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں۔ اور اس کے بعد آپ احباب کی بھی کوئی ذمہ داری ہوگی، وہ یہ ہے آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل بیداری شعور کو خود بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اس پہ آپ نے بہترین قسم کے کمنٹس کرنے ہیں اور اسے شیئر بھی کرنا ہے، اور اپنے جتنے بھی آپ کے احباب ہیں، عزیز و اقارب، دوست، اپنے کلاس فیلوز، یا زندگی کے جس موڑ پہ بھی آپ ہیں، تو آپ کا جتنا بھی حلقہ احباب ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس چینل کا تعارف اپنے تمام احباب کو کروائیں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ ناظرین و سامعین، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس فانی اور عارضی دنیا میں آ کر ہم دنیا میں اتنے محو ہو چکے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں ہم نے اتنا دل لگا لیا ہے کہ ہم یہاں دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس نے واضح اعلان اپنی پاک کتاب میں، لا ریب کتاب میں فرمایا ہے۔ سورہ الذاریات میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، مگر افسوس کہ اس دنیا میں آ کر ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور جب آپ اس دنیا سے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنے کے بعد واپس میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں نے اس کا آپ سے حساب لینا ہے۔ اللہ پاک نے 29واں پارہ سورہ الملک کی دوسری آیت میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے لحاظ سے تم سے بہتر ہے۔ حضرات ذی وقار، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک یہ جسم ہے اور دوسری اس کے اندر روح ہے۔ دونوں چیزوں کو ملا کر اللہ پاک نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو تخلیق فرما دیا۔ حضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی یہ پہلی تعارفی ویڈیو ہے ہماری یوٹیوب چینل بیداری شعور پر، تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں نے اپنا تعارف پیش کیا کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، میں کچھ بھی نہیں، بس آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے تیرا نام لیا، جتنی سانسوں نے تیرا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے میں نے اپنا تعارف پیش کیا، اس کے بعد اپنے یوٹیوب چینل بیداری شعور مختصر سا تعارف پیش کیا، اور ایک اور چیز جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرا ایم فل اسلامک اسٹڈی کا تھیسس، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں میرے نگران استاد محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد اصغر جاوید الازہری صاحب، HOD عربک اینڈ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف لاہور ہیں۔ میرے استاد محترم نے بڑی ہی محبتوں کے ساتھ نوازا، اپنے قیمتی وقت میں سے اسپیشلی مجھے ٹائم دیا، اور آج جس مقام پر میں پہنچا ہوں یہ سب میرے والدین اور میرے اساتذہ اکرام اور آپ احباب کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ تو حضرات ذی وقار، آئیے چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل بیداری شعور ہے، اس میں ہم انشاءاللہ جو ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوں گی، اور ان ویڈیوز کو ہم سیشن کے حساب سے سیزن وائز ہم ان کو وہ ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو جو پہلا سیزن ہوگا اس میں ویڈیوز جو آئیں گی آپ کے سامنے، ان میں چونکہ ہمارا ٹاپک ہے بیداری شعور، تو پہلے ٹاپک میں ہم نے شعور کی تعریف کرنی ہے کہ شعور کیا چیز ہے، اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اور آج کے اس موجودہ دور میں شعور کو بیدار کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور شعور کی کتنی اقسام ہیں، شعور، تحت شعور اور لا شعور کی وضاحت کی جائے گی۔ تو چونکہ ہم نے انسان کے شعور کو بیدار کرنا ہے، اور انسان
اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے، تو اللہ پاک نے اس انسان کے اندر بہت سی خصوصیات اور خوبیاں اس میں موجود رکھی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انسانی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس کی تربیت کی جائے اور اس نہج پہ چل کر یہ ٹریننگ کروائی جائے، تربیت کی جائے کہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام باتیں آپ احباب کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ تو چونکہ ہم نے انسان کے شعور کو بیدار کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کس کو کہتے ہیں، انسان کس چیز کا مرکب ہے، اور انسان کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور انسان کا لفظ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں کتنی بار اور کس کس جگہ پر بیان فرمایا ہے، اور کس کس موضوع کے مطابق انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی لفظ آ جاتا ہے تربیت کا۔ چونکہ ہم نے انسانی تربیت کرنی ہے، تو تربیت کے حوالے سے یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ لفظ تربیت کیا چیز ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور عصر حاضر میں تربیت کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، تربیت کی اقسام کون کون سی ہیں، اور اس تربیت کے مقاصد کیا کیا ہیں۔ جب ہمیں تربیت کے حوالے سے ان چیزوں کا علم ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بیداری شعور کے لیے تربیت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں گے، اور تربیت کے جو اصول و ضوابط ہیں ہم ان کو سمجھیں گے، ان پہ عمل کریں گے، اور اس ہماری جو تربیت ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جب ہماری تربیت کا آغاز ہوگا تو اس لحاظ سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے اس تربیت کا اثر انسان کی شخصیت پہ کتنا ہوتا ہے، اور اس کے گھر کا ماحول کس لحاظ تک چینج ہوتا ہے، اور اس کے معاشرے کا ماحول، اور پھر انٹرنیشنل لیول پر آل اوور دی ورلڈ ہم نے انشاءاللہ اس بیداری شعور کے پیغام کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، تاکہ پوری دنیا ان بہترین اصولوں پہ عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکے۔ چونکہ تربیت کا ہم نے ٹاپک لیا ہے، ہم نے بات کرنی ہے تربیت کی، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس تربیت کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لے کے چلنا ہے۔ تو تربیت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہوگی کہ ہم نے اللہ پاک کو اس کی عبادت کر کے، عبادت کے ذریعے سے ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے پیارے حبیب حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین، وہ عظیم ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ عظیم ہستی جس کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو تخلیق فرمایا، وہ ہستی جس کا امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے، الحمدللہ تعالی۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہم نے راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو انسانیت ہے اس کی خدمت کرنی ہے، اور لوگوں کی خدمت کر کے ان کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میسج کو، اس پیغام کو بیداری کے لیے ایک مہم کے طور پہ لے کے چلیں اور عام کریں۔ جس طرح کہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی اور
ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو حضرات عزیز وقار، ہمارے پاس جو دلیل ہوگی اس کام کے لیے اور ان باتوں کے لیے، ہمارے پاس جو مضبوط ترین دلیل ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی۔ انداز بالکل سادہ ہوگا، بات اس انداز سے کی جائے گی کہ آپ احباب کی سمجھ میں آ سکے اور ایک عام سادہ کم پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ بھی مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم نے قرآن و سنت کو دلیل کے طور پر لے کے چلنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کام کو اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اور گھر میں ایک دینی ماحول، اسلام کے ڈیمانڈ کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ماحول ہے وہ اپنے گھر میں ہم نے انشاءاللہ تیار کرنا ہے اور کریٹ کرنا ہے۔ تو جو تربیت کے حوالے سے بات ہے وہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب ایک ہوتا ہے مربی، تربیت کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے تربیت حاصل کرنے والا جس کی تربیت کی جا رہی ہو۔ تو دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، لازم و ملزوم ہے آپس میں۔ تو جو تربیت ہوتی ہے وہ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تربیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر حقوق و فرائض کی بات کی جائے تو جو اولاد ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس دنیا میں آ جاتی ہے اولاد، بچی ہے یا بچہ ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کے کیا کیا حقوق ہیں ہم نے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کرنا ہوگا، اور عصر حاضر میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں لازم ہیں، ہم نے کن کن چیزوں پہ عمل کر کے ہم نے شعور کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، اور اسی حساب سے ہی یہ جو ویڈیوز ہوں گی سٹیپ بائی سٹیپ آپ احباب تک انشاءاللہ تعالی پہنچتی رہیں گی۔ تو آگے چلتے ہیں کہ یہ جو تربیت ہے، تربیت کا پہلا سیزن میں نے بتا دیا کہ ان چیزوں پر مشتمل ہوگا، اور اس کے بعد جو بیداری شعور کے حوالے سے تربیت کا جو دوسرا سیزن ہوگا اس میں ہم نے بہت سی اہم ترین چیزیں ڈسکس کرنا ہوں گی۔ تو جو چیزیں ہم دوسرے سیزن میں بیان کریں گے ان میں سب سے پہلی چیز وہ ہوگی علم کے حوالے سے، کہ ہم نے انشاءاللہ آپ تک نالج کو ڈیلیور کرنا ہے۔ نالج، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے بھی جب اپنی پاک کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو جب اپنے محبوب پر نازل کرنا سٹارٹ فرمایا تو سب سے پہلے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور سورہ العلق کی پہلی 5 آیات جو تھیں جب پہلی وحی نازل فرمائی اللہ پاک نے تو ان میں بھی علم کی اہمیت سے ہی بات کو سٹارٹ کیا گیا تھا۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ احباب کو بتائیں کہ علم چیز کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اقسام کون کون سی ہیں، اور شرعی علوم کتنے اور کون کون سے ہیں، اور غیر شرعی علوم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ متعلم کے جو آداب ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، اور جو معلم کے آداب ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے۔ اور ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ علم
کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ آدمی پاک اور صاف ہو۔ علم اس وقت ہی انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے جب انسان کا تن اور من پاک، صاف اور ستھرا ہو۔ اسی لیے ہی تو فرمایا گیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہم انشاءاللہ طہارت کے حوالے سے خصوصی ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے، جس میں قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بیان کیا جائے گا کہ طہارت کس چیز کو کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں طہارت کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، طہارت کے درجات کون کون سے ہیں، اور دوسری طرف جسم کو اور روح کو پاک، صاف اور منزہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو طہارت کی دوسری طرف ایک چیز جو اس کے متضاد ہے وہ ہے نجاست۔ تو نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ضروری ہیں، اور جب آدمی پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ غسل کیا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے۔ تو غسل کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو غسل کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اور فرض غسل کیا ہے، غسل سنت جو ہے وہ کون سا ہے، اور مستحب غسل جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں اور کب کیا جاتا ہے۔ اور غسل اور وضو کے ساتھ ساتھ ایک چیز صفائی کے حوالے سے جو اسلام نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے وہ ہے مسواک، کہ مسواک کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور مسنون طریقے کے مطابق کیسے ہم اور کس وقت ہم مسواک کریں، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، اور میڈیکلی طور پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ مسواک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کے ہمیں جسمانی لحاظ سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور روحانی لحاظ سے ہمیں مسواک کے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اور غسل اور مسواک کے ساتھ جو میں نے عرض کیا کہ ایک چیز ہے وضو۔ وضو چونکہ نماز کی بھی کنجی ہے اور تمام عبادات کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کیا جائے۔ تو وضو کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ وضو ہے کیا، وضو کے مکروہات کیا ہیں، وضو کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور جو وضو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیسے کیا جائے، اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے چل کر آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو جب غسل، مسواک اور وضو کی بات ہو گئی تو اس سے بھی اہم ایک اور چیز جو آگے آ رہی ہے وہ ہے ارکان اسلام۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور اسلام کے ارکان مطلب یہ کہ وہ ستون جن کے اوپر اسلام کی بلڈنگ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اسلام کی بلڈنگ جن ستونوں کے اوپر قائم ہے، انشاءاللہ ان باتوں پہ توجہ دینی ہے۔ تو ارکان اسلام میں یہ دیکھنا ہوگا کہ رکن کی تعریف کیا ہے، ارکان اسلام کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن و سنت میں ارکان اسلام کی فضیلت کتنی بیان کی گئی ہے۔ تو ارکان اسلام میں جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ شہادت، کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی دینا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دینا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان دو چیزوں کی گواہی دینا ضروری ہے، یہ شہادت میں شامل ہیں چیزیں۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کلمہ شہادت ہے اس کی حقیقت کیا ہے،
اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ارکان اسلام کے اندر جو کلمہ شہادت ہے اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں۔ تو جب ہم کلمہ شہادت جو پہلا رکن ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے تو پھر ہم چلیں گے دوسرے رکن کی طرف۔ دوسرا رکن جو ہے وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر عاقل، بالغ، باشعور، ہر وہ انسان، ہر مسلمان جو بالغ ہو گیا اور جب تک اس سے ہوش ہے مرتے دم تک نماز فرض عین ہے۔ کسی حال میں بھی یہ جو نماز ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو کتنے فوائد حاصل ہوں گے، جسمانی لحاظ سے کون کون سے فائدے ہوں گے، روحانی لحاظ سے ہمیں کتنے اور کون کون سے فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر ہم اس نماز کو نہیں پڑھیں گے یا اس میں سستی کریں گے یا اس کو قضا کر دیں گے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کتنی وعید آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نماز ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ پاک نے معراج جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے معراج ہے، اور آدمی کو اس نماز کے ذریعے اللہ پاک کی حاضری کا بہترین ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ تو نماز کے حوالے سے ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، نماز بے اثر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کرنے کے لیے جو نماز کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے۔ وہ کون کون سے تقاضے ہیں جو خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمانڈ ہے، اور ہم کس طریقے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ہم کس انداز کے ساتھ نماز کو پڑھیں تاکہ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکے۔ تو کلمہ اور نماز کے بعد جو تیسرا اہم رکن ہے ارکان اسلام کا وہ ہے روزہ۔ تو روزے کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ روزے کا مفہوم کیا ہے، روزے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور آج کے اس دور میں روزہ کتنا ضروری ہے، اور کن کن بیماریوں سے روزہ جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے، روزہ رکھنے سے جسمانی طور پر کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور روحانی طور پر کیا کچھ اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم روزے کی طرف بھی آئیں گے۔ انشاءاللہ روزے کے بارے میں انشاءاللہ ایک اسپیشلی ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس میں بہت سی نئی چیزیں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے رکھی جائیں گی، جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ روزے کے بارے میں نالج حاصل ہوگا۔ اور روزے کے بعد ایک چیز آتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے، ہمیں ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جھانکی مارے، اپنے من میں دیکھے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں، مالی اور معاشی لحاظ سے میں کس مقام پر ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے، اور میں کتنی ادا کر رہا ہوں۔ اگر اس سے پہلے ادا نہیں کر رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جائے، اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کی جو ہے اہمیت وہ بیان کی جائے گی، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو ارکان اسلام کا آخری رکن ہے
وہ ہے بیت شریف کا حج۔ جو حج ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں لاریب کتاب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی کوئی وہاں تک بیت اللہ تک پہنچنے کی رکھتا ہے طاقت، استطاعت رکھتا ہے، وہ زندگی میں ایک بار ضرور بیت اللہ کا حج کرے۔ حضرات عزیز وقار، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج اور عمرہ کے لیے تو جاتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا انہیں نہیں پتا ہوتا۔ تو انشاءاللہ آپ احباب کو پوری ٹریننگ کروائی جائے گی اللہ تعالی۔ جو لوگ جائیں گے تو انشاءاللہ جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے پہلے اور ٹریننگ کر کے جائیں گے، تو جب حج یا عمرہ شریف جب کر کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی اور واپس آ کر بھی بندہ ناچیز کو بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو حج کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو حج ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور حج کے مناسک کون کون سے ہیں، میقات کس چیز کو کہتے ہیں، میقات کس کس مقام کا نام ہے، کس طرف سے جائیں تو میقات کہاں پر آتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ ساتھ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو حج ہے، حج کی شرائط کیا ہیں۔ حج کی شرائط کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حج کی شرائط کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کھانا کس طریقے سے کھایا جائے۔ آج ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کھانا جس انداز سے بھی کھائیں پیٹ بھر ہی جاتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کھانا کھائیں اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے مراد یہ ہے کہ مسنون طریقہ چھوڑ دیں، آقا علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کھانا کھائیں، تو کیا ہوگا؟ پیٹ پھر بھی بھر جائے گا، لیکن پیٹ کے اندر وہ کھانا جو ہے جا کر تنگ بھی کر سکتا ہے، کسی بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہی کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کھانا جو جب ہم کھائیں گے تو وہ اندر جا کر نور بھی پیدا کرے گا، اور ہمیں بیماریوں سے بھی بچت ہو جائے گی، اور کھانے کے زیادہ سے زیادہ فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو کھانا کھانے کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہوتا ہے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانا، اس کی بھی وضاحت ہوگی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کون کون سی سنتیں ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، کھانا کھانے کے دوران آقا علیہ السلام کی کون کون سی سنتیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور جب ہم کھانا کھا لیں گے کھانا کھانے کے بعد کون کون سی سنتیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح جب ہم کسی شادی کے ولیمہ پر یا کسی بھی دوست احباب کے ساتھ پارٹی پر یا کسی پروگرام میں یا کسی بھی جگہ پر جب ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں، اور کس کس طریقے سے ہم نے پھر کھانے کو جو ہے وہ کھانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں اس کے ساتھ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا، اور جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں جب انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں جا کر جو کھانا کھانا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کو تیسرے سیزن میں
بیداری شعور کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جی ناظرین اکرام، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنے اس یوٹیوب چینل بیداری شعور کو سیزن وائز جو ہے ہم نے چلانا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کھانے کے حوالے سے، تو کھانا کھانے کے لیے اور کھانا جب حاصل کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جو ہم رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہم تک رزق پہنچ رہا ہے، کیا وہ شروع سے لے کر آخر تک سارا کا سارا پروسیجر جو ہے وہ جائز اور حلال طریقے سے ہی پہنچ رہا ہے؟ راستے میں کسی جگہ پر ملاوٹ، دھوکہ، فریب یا رزق حرام کی ساتھ آمیزش تو نہیں ہو رہی؟ اگر کسی جگہ پہ اس قسم کی کوئی شک اور شبہ والی بات ہے تو کوشش کریں کہ اپنے رزق کو پاک کرنے کے لیے ان چیزوں پر خصوصی توجہ دیں، اور جو مسائل اس حوالے سے ہیں ان کو کلیئر کریں، تاکہ اللہ پاک نے جو ہمارے مقدر میں جو رزق لکھ رکھا ہے، جب وہ ہم تک پہنچے تو سارا پروسیجر جائز اور حلال طریقے سے ہو۔ دیکھیں، اللہ پاک نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا، نہ اس سے کم مل سکتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ جتنا مقدر میں لکھا گیا ہے اتنا ہی ملے گا اور ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ لکھے ہوئے رزق کو جب ہم نے حاصل کرنا ہے تو حاصل کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ کیا ہم جائز اور حلال طریقے کے ساتھ اس مقدر کے لکھے ہوئے رزق کو حاصل کر رہے ہیں، یا حرام کے ذریعے ہم رزق کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں؟ تو کوشش کرنی ہوگی کہ ہم رزق حلال کو اپنائیں اور ایسے کام کریں جن کو کر کے جو رزق ہے وہ ہمیں جائز اور حلال طریقوں کے ساتھ ہم تک پہنچے، کیونکہ جب حلال رزق آدمی کھاتا ہے تو پھر عبادت میں بھی سرور آتا ہے اور قلب و نظر میں بھی نور آتا ہے۔ اور اگر آدمی حرام اور ناجائز اور غلط طریقوں کے ذریعے رزق حاصل کر کے کھاتا ہے تو وہی رزق جو ہے وہ نحوست اور پریشانیوں اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، مولا ہماری یہ دعا قبول فرما لے، یا اللہ پاک یہ دعا قبول فرما لے، باری تعالیٰ ہم یہ پریشانی میں مبتلا ہیں، دور فرما دے۔ دعائیں ضرور کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم رزق کھا رہے ہیں ہمارے جسم میں حرام کا رزق تو نہیں، کیونکہ اگر حرام کا لقمہ اندر چلا جائے، حرام کا رزق اگر اندر چلا جائے جسم کے اندر، تو پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے لقمہ حلال کی فضیلت کو بھی دیکھنا ہوگا اور لقمہ حرام کی نحوست کو بھی چیک کرنا ہوگا۔ تو ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے انبیاء کرام کے جو پیشے تھے کہ ہمارے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمارے نبی ہیں، انہوں نے کن کن کاموں کو کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے کس کس پیشے کو اپنایا اور رزق حلال کے لیے کیا کیا کام کیے، کیونکہ الکاسب حبیب اللہ یہ بہت عظیم کام ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس بارے میں بھی دیکھنا ہوگا اور حلال اور حرام میں تمیز کرنی ہوگی، ایک فرق رکھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی جب آپ کے سامنے قرآنی آیات اور احادیث مقدسہ کے حوالے سے حلال کی برکتیں اور حلال کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جائے گی اور رزق حرام کی نحوست جب بیان کی جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ آپ بھی مل کر، ہم سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
رزق حلال کی برکت دے اور رزق حرام سے ہمیں یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کرنی ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا سیزن ہوگا اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں، جو چوتھا سیزن ہوگا ہمارے اس یوٹیوب چینل بیداری شعور کے حوالے سے، شعور کو بیدار کرنے کے لیے جو چوتھا سیزن ہوگا، چوتھے سیزن میں ہم نے اپنے اخلاق کو درست فرمانا ہے۔ خلق کیا چیز ہے؟ خلق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کا بہترین نمونہ کون سا ہے؟ اور اخلاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں کتنی بار حکم فرمایا ہے اور کتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے؟ پھر اخلاق کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا احکامات فرمائے ہیں، اور حضور کا، ہمارے محبوب پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے امتیوں کو کیسا اخلاق اپنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اخلاق کی اقسام کتنی ہیں، اور ان قسموں میں پھر آگے چل کر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو فضائل اخلاق ہیں، جن میں صدق آتا ہے، جس میں تقوی آتا ہے، جس میں اخلاص آتا ہے، جس میں ایمانداری آتی ہے، جس میں عدل و انصاف آتا ہے، جس میں احسان آتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں جب ہم فضائل اخلاق میں دیکھیں گے، اور ان چیزوں میں ہر ایک چیز کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی دوسری طرف جو رذائل اخلاق ہیں، خلق کی جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہوگا، جس میں جھوٹ آ جاتا ہے، بے ایمانی آ جاتی ہے، ملاوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوں گی، اور ہمیں اپنے اندر جھاتی مارنی ہوگی کہ کیا یہ برائیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، اور کیا کسی جگہ پہ یہ ہمارے اندر تو یہ برائیاں موجود نہیں؟ تو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب نے مل کر ہم پہلے اپنی ذات سے ان برائیوں کا خاتمہ کریں گے، اور پھر ان برائیوں کی جگہ پر جو اچھی چیزیں ہیں، جو فضائل اخلاق ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنائیں گے، تاکہ خدا و مصطفیٰ ہم پہ راضی ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم ترتیب وائز لے کے چلیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ابھی میں جس میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اس میں میں نے ایک ضروری میسج دیا ہے آپ احباب کو۔ اگر تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری ویڈیو کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ دیکھا ہے اور سنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میسج کی سمجھ ضرور آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ مہربانی فرمائیں کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، اس کو پوری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو مکمل پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ بیٹھ کر اس کو شروع سے آخر تک سنیں، تاکہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی طرح کے انشاءاللہ بہترین ویڈیوز جو ہیں، جس میں ایک اخلاقی سبق ہوگا اور بیداری شعور کے حوالے سے جو جو چیزیں ہوں گی، سٹیپ بائی سٹیپ آپ احباب کے سامنے میں رکھتا رہوں گا۔ تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل بیداری شعور کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے کیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور اگر نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا نشان بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کر دیں، اس کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آخر پر میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ احباب سے اجازت چاہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت بہت خیال رکھیں، اور بندہ ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔